Assalamu alaikum students, welcome to the 17th lecture of Cultural Anthropology. This is a continuation of the previous lecture, and in this lecture we are again going to be talking about the idea of family and that of marriage. If you recall, from the last time we had spoken about the role, the social functions, and the types of marriages that exist in different cultures, and this is an issue that we are going to continue with today and look at the role of family and that of marriage more closely in various cultures and particularly in the modern day and age. Now, the first idea that we will turn to is that of residence patterns. Now, families can live under different residence patterns, the first of which is patrilocal. Patrilocal is when a couple lives with or near the relatives of the husband's father. Now, this is the most prevalent, most common type of arrangement to be found. It is the case where once a man gets married, he lives near the home of his own father. So, this is, as you can see, is probably, if you look around yourselves and in your own surroundings, you will notice that people from all socio-economic backgrounds commonly do tend to do this. They get married, and then if economic circumstances permit, and usually the case is that it's because of economic circumstances that a lot of the men get married and then start living near the homes of their own father, because particularly in rural areas where people have particular piece of land that they use to generate an income. The man will, if he's working on the same piece of land, helping his father out, and he is of a marriageable age, he will get married and bring the wife over to live near where his father lives and live near where their land is. So that is a patrilocal pattern of residence. Now, residence patterns are important to look at since they indicate a lot of other things. You can imagine, just the idea of living in a particular place means much more than that. It means, having to consider the kinds of dynamics that exist within the household. Geography has serious implications, and living on which side of the family has serious implications on the daily lives and the daily experiences of people. ویسے تو ہم بڑا سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ جی گھر میں رہنا وہ تو کیا بات ہے جی کہ ادھر رہیں یا ادھر رہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کی سوفسٹیکیشنز میں جائیں اگر، تو گھریلو زندگی جو ہے وہ اتنی کوئی اتنی سادی چیز نہیں ہوتی. اس میں ہزاروں قسم کی جو ہیں وہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، سوفسٹیکیشنز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں جن کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹائڈ ہوتی ہیں ٹو واٹ کائنڈ آف اے سسٹم دیٹ ریزیڈنس از سچویٹڈ ان. سو اس لیے کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ یہ اس طرح کی چیزوں پر زور دیتے ہیں. دے کنسیڈر اٹ امپورٹنٹ ان ٹرمز آف کلچرل behaviors, what types of residence patterns are formed, and what types of cultural arrangements are made and after marriage, and how then different cultures prefer to have different types of residence patterns. اب جو patrilocal system ہے اس کے علاوہ جو systems ہیں that are also interesting and the first one of these is in fact the exact opposite of the patrilocal system, is the matrilocal system. Matrilocal system میں یہ ہوتا ہے کہ the couple can live with or near the relatives of the wife's father.
سو اس میں ریورس قسم کی ریزیڈنس کی جو پریفرنس ہے وہ ریورس قسم کی ہے کہ جو عورت ہے, جو شادی شدہ عورت ہے, اس کے خاندان کے ساتھ اس کے جو والد کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہسبینڈ جو ہے وہ وہاں پر جا کے اس علاقے میں رہتا ہے. سو ناؤ دس از اے ریورس آف دی آئیڈیا آف پیٹرولوکل, جہاں پر ہسبینڈ کی سائڈ آف دا فیملی اینڈ بالخصوص فادر کے گھر کے قریب رہا جاتا ہے, یہاں پر عورت کے فادر کے گھر کے قریب رہا جا رہا ہے. سو دس کائنڈ آف اے پیٹرن از آلسو ایویڈنٹ ان دا ورلڈ. آپ اگر اپنے ہم کلچر کو دیکھیں تو اس میں یہ گھر داماد کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ فار ویریس ٹائپس آف ریزنز جو ایک آدمی ہے وہ جا کر اپنے سسرال میں ہی گوز اینڈ لیوز. سو یہ جو آئیڈیا ہے اس کی امپلیکیشنز بھی کئی کلچرل امپلیکیشنز جو ہیں, جو سوفسٹیکیٹڈ پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں اس میں خاصا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے آن دا بیسس آف ریزیڈنس پیٹرنز, اینڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ ایز یو نو آر کنسرنڈ ود دیز سٹل ویریشنز. اب ایک اور جو سسٹم ہے وہ ہے اون کولوکل کا. اون کولوکل جو ہے وہ وہاں پر یہ ارینجمنٹ ہے کہ دا کپل کین لیو ود اور نیئر دا ہسبینڈز مدرز برادر. اب یہ بھی ایک اور قسم کی ارینجمنٹ ہے اینڈ اٹ ہیز اٹس اون پرٹیکولر ڈائنامک. اب اس میں یہ ہے کہ کپل جو ہے وہ ایک قسم کا مدرس سائڈ آف دا فیملی سے تو اس کا لنکیج ہو رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک یہ پٹرنل مطلب جو مدرس سائڈ, جو اگر آپ اس کو جینڈر اس کا انالیسس کریں تو فیمیل سائڈ آف دا فیملی کی طرف جو ہے وہ رجحان ہے اس کا, اس ریزیڈنس پیٹرن کا. مگر سائملٹینیسلی دا انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ از کہ مدرز بردر, اب وہ پھر جو جینڈر بیلنس ہے وہ میل کی طرف چلا گیا. سو اس میں جو ہے اٹس این انٹرسٹنگ sort of وہ پاور ڈائنامک ایٹ پلے, جینڈر پاور ڈائنامک ایٹ پلے. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب ایک تو ماں کی سائڈ آف دا فیملی, اب ماں جو ہے وہ فیمیل ہے, خاتون ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ماں کے بھائی کے گھر کے قریب گھر اسٹیبلش کرنا. تو اس سے پھر جو سچویشن ہے وہ فرام اے جینڈر انالیسس, فرام اے جینڈر پرسپیکٹو میل کی طرف, میل ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کے ساتھ اپنی ریزیڈنس کو جوڑنے کا پیٹرن ہے. اب جو ایک اور ریزیڈنس پیٹرن ہے دیٹ از کالڈ ایدر بائی لوکل اور ایمبی لوکل. اب ایمبی لوکل اور بائی لوکل میں یہ ہے کہ دا کپل کین لیو ود اور نیئر دا ریلیٹیوز آف ایدر دا وائف اور دا ہسبینڈ. سو اس میں یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ کپل کو اجازت ہے اور چوائس ہے ان کی کہ پریفرنس ہے یا ان کی اپنی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر حالات ہیں کہ ہم یا بیوی کی سائڈ آف دا فیملی کے قریب سیٹل ڈاؤن کر جائیں یا خاوند کی سائڈ آف دا فیملی کے قریب سیٹل ڈاؤن کر جائیں. سو اس میں اس قسم کی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی اس سسٹم میں ہے کہ یہ نہیں کہ پوری سوسائٹی فراؤن کرے گی کہ جی کمال ہے یہ تو چلا گیا ہے وائف سائڈ آف دا فیملی کے پاس سیٹل ڈاؤن کرنے, اس بندے میں تو سینس آف شیم نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے جو کلچرل امپلیکیشنز ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے, جو یہ اجازت دیتے ہیں کلچرز کے ایمبی لوکل ہو سکے یا بائی لوکل ہو سکے. سو اب اسی طرح ایک اور جو ریزیڈنس پیٹرن ہے جو کہ ایکچولی کافی کامن ہے وہ ہے نیو لوکل کا. نیو لوکل جو ہے یہاں پر where economic circumstances permit the couple can also establish a completely new residence of their own. اب یہاں پر جہاں حالات اجازت دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند اور بیوی اپنے اون پہ اپنے گھر میں نئی زندگی کا آغاز کریں.
مطلب وہ نہ کہیں کہ جی ہم نے سسرال کے قریب رہنا ہے, اپنے شوہر کو جانا پڑے اپنے سسرال, بیوی کو جانا پڑے اپنے سسرال. وہ جو سسٹم ہے کہ جی لازمی ہے یا ایک کسٹم ہے یا ایک ٹریڈیشن ہے یا سوشل پریشر ہے کہ ہمارا ریزیڈنس جو ہے وہ یہاں پر لوکیٹڈ ہو, یہ جو کپل ہے اگر اس کے اکنامک حالات یہ اجازت دیں اور سوسائٹل اس کو کوئی پریشر نہیں ہوگا, وہ اپنی نئی زندگی اپنی مرضی سے جہاں رہنا چاہتا ہے, دیٹ couple can start off their life. This is a pattern which, if you look around you in the modern cities of the world, in the big cities of the world, even in rural areas where there is the process of migration at work, at the process of urbanization is at work, جہاں دیہی علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ بھی شہروں کی طرف آ رہے ہیں نوکریوں کی تلاش میں, شادی شدہ ہیں تو وہ نیو لوکل پیٹرن آف ریزیڈنس اڈاپٹ کر لیں گے. وہ چاہے ان کا تعلق کسی دیہی علاقے سے ہے, بٹ دے ول شفٹ ٹو دا سٹی اینڈ اسٹارٹ لائف نیو اینڈ اسٹیبلش اے ہاؤس ایلسویئر, ناٹ with either the husband's family or the wife's family. So neo-local is creating a new residence pattern and creating a new space for a couple within a different socio-economic setting. اب اس میں رسک بھی ہیں اور opportunities بھی ہیں, possibilities بھی ہیں, and this is a fairly common practice, I mean, in the modern world. اس کے علاوہ پھر ریزیڈنس پیٹرنز آر انفلوئنسڈ بائی کنشپ سسٹمز. فار ایگزامپل پیٹرولوکل ریزیڈنس از کامن ان پیٹرولینیل کلچرز. اب یہ آئی ونڈر اگر آپ لوگوں نے یہ بات نوٹس کر لی تھی, اگر کر لی تھی تو دیٹ از ویری گڈ, اگر نہیں کی تھی تو میں اس کو آبویس کر دیتا ہوں, واضح کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بات کر رہے ہیں ریزیڈنس کی اور پیٹرے لوکل اور میٹرے لوکل, تو یہ دیز شوڈ بی رنگنگ بیلز ان یور ہیڈ. آپ کو یہ آپ کے ذہن میں یہ لنکیج کریٹ ہونی چاہیے سائملٹینیسلی کہ جی یہ جو کنشپ سسٹمز ہیں پیٹرلینیل اینڈ میٹرلینیل جو ایک سائڈ آف دا فیملی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, یہ اس کی طرح اس کے ساتھ کوئی اس کا جوڑ ہے, کوئی لنک ہے. اینڈ واقعی ہی there is an established link, there is an established correlation between patrilineal and patrilocal. There is an established emphasis, اگر established society میں emphasis ہے کہ جی lineage وغیرہ inheritance وغیرہ وہ والد کی سائڈ سے ڈٹرمن ہو رہی ہے, باپ کی سائڈ سے ڈٹرمن ہو رہی ہے, تو پھر ٹینڈنسی یہی ہوگی کہ پھر جب شادی بھی ہو گئی ہے تو بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے والد کا جو سسٹم ہے ہاؤس ہولڈ کا اس کے ارد گرد ہی سیٹل کر جائے. سو یہ کو ریلیشن ہے. اگر سوسائٹی میں اگر یہ فلیکسیبلٹی ہے تو پھر سائملٹینیس ریزیڈنس کی فلیکسیبلٹی ہوگی. اگر مدر سائڈ آف دا فیملی کی طرف رجحان ہے تو پھر مدر سائڈ آف دا فیملی کے قریب جا کر نئے کپل کی ریزیڈنس اسٹیبلش ہوگی. سو دیر از اے لنک بٹوین اے کنشپ سسٹم which we had discussed in the previous lectures and a link between residence patterns. And this is a fairly consistent link found in various cultures, which has enabled cultural anthropologists to make a claim like this. Now, another thing to notice regarding residence patterns is that residence patterns can be disrupted due to events such as droughts, famines, wars, or even due to economic hardship. اب اس میں یہ ایک تو ہم نے جنرلائزڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ کر دی, آبزرویشن میک کی کہ جی ریزیڈنس پیٹرنز جو ہیں دے فالو رفلی پیٹرنز آف کنشپ سسٹمز جس طرح کے ہیں ٹینڈنسی ہے کہ ریزیڈنس بھی اس طرح کی ہوگی. سو یہ تو ایک جنرلائزیشن ہے, مگر دیر آر exceptions to this generalization,
حالات جو ہیں وہ دنیا کے ایز وی آل نو سرکمسٹانسز اتنے آسان نہیں ہیں, اتنے پریڈکٹیبل نہیں ہیں. زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کئی ایسی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں which are beyond the control of people. They disrupt social patterns and they also clearly disrupt residence patterns. اب یہ اگر آپ کبھی ٹی وی لگا کر دیکھیں کوئی بھی چینل جو آپ کو انٹرنیشنل خبریں دے, تو یو ول نوٹس دیٹ ان لاٹس آف کنٹریز انکلوڈنگ our neighboring country of Bangladesh, in countries like Rwanda, in Africa, I mean there are in Ethiopia, in Africa, there are circumstances جس کی وجہ سے لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑ جاتا ہے ان کی ولیجز میں. اگر آپ بنگلہ دیش کی مثال لیں تو وہاں پر جو سیلاب آتے ہیں, جو میسو فلڈنگ ہوتی ہے, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل ہیو ٹو ری ایلوکیٹ. ان کی وہ اننڈیٹ ہو جاتی ہیں لینڈز اور ولیجز, ہر طرف سیلاب آ کر پانی پانی ہوتا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں, شیلٹرلیس ہومز میں ہوتے ہیں, ریفیوجی کیمپس میں ہوتے ہیں. روانڈا میں تو اس طرح کی جو کانفلکٹ سچویشنز ہوئیں, پھر ایتھیوپیا میں جو فیمائنز اینڈ ڈراؤٹس وغیرہ آئے ہیں, ان کی وجہ سے لوگوں کو ان کے جو ریزیڈنس پیٹرنز, نارمل وے آف لائف ہے, وہ سیویئرلی ڈسرپٹ ہو سکتا ہے. آئی مین دیز آر ایگزامپلز جہاں پر وار ہے یا جہاں پر کوئی قدرتی جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے, تو اس سے تو آبویسلی ریزیڈنس پیٹرن جو ہے, ہوم اسٹیبلشمنٹ کا پیٹرن جو ہے وہ بدلا جائے گا. I mean, in cases people become shelterless, don't even have a home anymore. They live in refugee camps, and that's when they're lucky to be able to obtain access to these aid facilities, international aid. اگر کوئی کیمپ شیمپ سیٹ کرے اور باقی لوگوں کی مہربانی سے اگر ان کے پاس ایکچولی اتنے پیسے پہنچ جائیں کہ وہ کہیں اپنا کیمپ شیمپ لگا لیں یا کوئی حکومتی فیسلٹی پہ پہنچ جائیں, تو دے ول لیو ان ٹیمپرری شیلٹرز. اینڈ سم ٹائمز ٹیمپرری شیلٹرز میں لوگ بہت دیر, بہت زیادہ عرصہ انہیں گزارنا پڑتا ہے. آبویسلی دس از گونا ڈسرپٹ دیئر ریزیڈنس پیٹرن. اسی طرح اب آپ تھوڑی سی اگر لیس ایکسٹریم مثال دیکھیں جو کہ پھر اور بھی زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, وہ اکنامک حالات ہیں. اب جو ٹریڈیشنل پیٹرنز ہیں آف ریزیڈنس اور جو کسٹمز کہتے ہیں, ان کے اوپر پھر اکنامک پریشرز آ جاتے ہیں. اینڈ اکنامک پریشرز کین سیویئرلی ڈسٹورٹ اینڈ چینج کسٹمز, دے کین چینج ریزیڈنس پیٹرنز. اب ایک اگر کوئی گاؤں سے بندہ بلونگ کرتا ہے اور اس کی برادری اور روایتیں جو ہیں علاقے کی, وہ اگر اس کو پیٹرلینیل پیٹرن پر انکریج کرتی ہیں کہ وہ وہاں پر رہیں, مگر زمین ان کی بالکل ہو گئی ہے بنجر, وہاں پر کاشتکاری جو ہے وہ اس کو کیش ان ہینڈ کچھ دیتی ہی نہیں ہے, تو ہی ول بی کمپیلڈ ٹو اڈاپٹ another residence pattern. He will be compelled to bring his wife and the children that they have into the city to make some cash. So these are compulsions that can disrupt and change residence patterns. اب اس کی میں آپ کو ایک اور ہسٹری میں سے مثال دیتا ہوں, وہ ہے گریٹ ڈپریشن ان امیریکا. The Great Depression in America, which compelled neo-local residents to shift back to living with one of their parents again. اب اس میں یہ ہوا تھا, یہ کوئی تقریباً ان ہسٹری میں ذرا ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا 1930 کی بات ہے. اب امریکہ کا جو لائف سٹائل وغیرہ ہے وہ مشہور ہے اس وقت دنیا میں کہ جی یہاں پر انڈیپینڈنس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اس کے اوپر فوکس ہے. یہاں پر لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جی بس ایک بار آپ بڑے ہو جائیں تو پھر آپ اور آپ کی زندگی ایز این انڈیویجول جو ہے آپ اس کی فکر کریں, اس کے اوپر فوکس کریں, آپ یہ آبلیگیشنز اور رسپانسبلٹیز کے جھنجٹ میں نہ پڑیں اور اپنی زندگی کو نہ بہانہ بنائیں اپنے والدین کے حالات کا, اپنی زندگی میں کچھ نہ کرنے کا, اور نہ آپ ان کی ساری پرابلمز کو کندھوں پر لے کر چلیں. سو
یہ انڈیویجولزم پر بڑا زور ہے. اب وہاں پر 1930 میں بھی یہ دیکھا گیا ایک اسٹڈی کے ذریعے کہ جی جو لوگ تھے ان میں رجحان تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیو لوکل، یعنی کہ جب شادی ہو گئی تو بس پھر اپنا گھر جا کے بنایا، ڈونٹ واری کہ جی ہم نے ان لاز کے پاس رہنا ہے. نہ یہ وائف کو واری ہوئی نہ ہسبینڈ کو واری ہوئی. سو نیو لوکل اپنا گھر بن گیا، نیا ریزیڈنس پیٹرن کریٹ ہو گیا. بٹ پھر وہاں پر 30s میں سیویئر اکنامک ڈپریشن آئی اور انمپلائمنٹ بڑھ گئی، پیسوں کی بہت سخت کمی ہو گئی. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے تھے. تو یہ دیکھا گیا کہ جب یہ اکنامک کمپلشن ہوئی تو ایک اسٹڈی کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو اکیلے زندگی گزار رہے تھے، ریزیڈنس پیٹرن ان کا انڈیپینڈنٹ تھا، دے ور کمپیلڈ کہ اپنے والدین کے پاس آ کر وہ پھر سے رہنا شروع کر دیں. So they began to adopt variations, okay, living either near the wife's family, the husband's family, but living in the same house even to save expenses because they weren't able to earn enough money. So this indicates from history a clear-cut example of one of the bigger, probably the biggest superpower in the world, which evidently had a neo-local residence pattern, and some over 70 years ago now, it reverted because of economic circumstances. The neo-local pattern reverted اور لوگوں نے پھر والدین کے پاس رہنا شروع کر دیا. پھر خوشحالی آئی تو اگین the residence pattern changed. سو یہ کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جو ہے وہ ہم تلاش نہیں کر سکتے. زندگی جو ہے انسانی زندگی، انسانی جو کلچرل ایشوز ہیں ان میں ون ہیز ٹو بی ایبل ٹو سی ایشوز ان سٹلٹیز. آپ مطلب ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ اگر پاس کرنے کی کوشش کریں تو وہ کلچرل ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے دیٹ concerns the joint family system. Now, dynamics of a joint family system differ from living independently. اب آپ نے ہمارے ملک میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تو کم از کم جو ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. کئی ایسے خاندان ہیں جو کہ کرنٹلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، اور اگر نہیں رہ رہے تو کبھی نہ کبھی ڈیورنگ سم فیز آف لائف وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ چکے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، آپ اربن علاقوں میں بھی دیکھ لیں، نئی شادی کے بعد ایون جو جہاں پر ایجوکیشن بھی ہے، آمدنی بھی ہے، تو بچے زیادہ تر ان کی شادی ہو گئی ہے 27 28 تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جی امیجیٹلی وہ گھر بھی اپنا بنا لیں اور بچے بھی پالنے شروع کر دیں. سو جوائنٹ فیملی سسٹمز انیشلی تو ایٹ لیسٹ even in the major cities of a country like Pakistan is very common. کئی جگہوں پر یہ ہے کہ لوگ ان کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اور اکیلے رہنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ خود اس چیز کو ایگزامپل کو سامنے رکھیں، اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کو آپ جانتے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہیں جو کہ یا اکیلے رہتے ہیں اور پھر ان کے علاوہ کوئی اور لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اور آپ ان دونوں گھروں میں آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا کہ جی کتنے اس میں مختلف جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ کتنے مختلف ہوتے ہیں ایسے گھروں میں. مطلب وہ اس میں ایک آمدنی کی مثال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا آپ پاور جو ہاؤس ہولڈ ڈیسیژن میکنگ ہے، اب اگر ایک لڑکی ینگ لڑکی ہے تو شی کین ناٹ کم ان ٹو جوائنٹ فیملی سسٹم اینڈ سے کہ جی میں نے تو یہ فرنیچر کو اس طرح رکھنا تھا، یا آج تو کھانے میں دوپہر کو یہی پکے گا. وہ تو جو گھر میں جو ساس ہے وہ اس کی سے چلتی ہے. سو دیز آر تھنگز، اور یہ ایوری ڈے لائف پہ اس میں بہت افیکٹس ہوتے ہیں، آپس میں ان کے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فور اکنامک ریزنز بھی وہ اکٹھے رہیں. اگر وہ اکیلے رہیں تو وہ دال روٹی کھائیں گے، اگر 4-5 فیملیز مل کے اگر بھائی رہیں
یا پیرنٹس کے ساتھ رہیں تو وہاں پر زیادہ ان کی اکنامک ریسورسز بڑھ جائیں گی. سو دیز آر ایشوز دیٹ آر ویری ریلیونٹ. اینڈ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور انڈیپینڈنٹ لیونگ میں آپ بھی دیکھ سکتے ہوں گے. آئی ایم شیور, آئی مین دس از این ایگزامپل دیٹ یو شوڈ یور سیلف بی ایبل ٹو تھنک اباؤٹ کہ اس میں کتنا فرق, یقیناً جو فرق جو زندگی کے ریئل لائف سرکمسٹانسز ہیں اس میں اتنی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ سے کتنا فرق آ سکتا ہے. اس طرح کے ریزیڈنس پیٹرن سے لوگوں کی ایکچولی لائفز کتنی افیکٹ ہو سکتی ہیں. اب چلتے ہیں فیملی اسٹرکچرز کی طرف. فیملی اسٹرکچرز میں یہ بات ہے کہ جنرلی کلچرل اینتھروپولوجسٹ ڈسٹنگوش بٹوین ٹو ٹائپس آف فیملی اسٹرکچرز, دا نیوکلیئر فیملی اینڈ دا ایکسٹینڈیڈ فیملی. اب دو قسم کے فیملی اسٹرکچرز ہیں. ایک فیملی اسٹرکچر جو ہے اس کو کہتے ہیں جی دا نیوکلیئر فیملی. کلچرل اینتھروپولوجسٹ اور بھی ڈسپلنز میں, ایکڈیمک ڈسپلنز میں, سوشل سائنٹسٹ جو ہیں یہ ایک بڑی کامن سی ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جی نیوکلیئر فیملی اور پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی. اب یہ نیوکلیئر فیملی کیا ہے اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کیا ہے, اس میں جو ہے اور اس میں کلچرل ڈفرینس کیا ہے مختلف ٹائپس آف فیملیز میں, اور اس میں پھر کلچرل امپلیکیشنز کیا ہیں, لوگوں کی زندگیوں پہ ایسی ارینجمنٹس کا فرق کیا پڑتا ہے. دیز آر ایشوز دیٹ اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ از پرٹیکولرلی کنسرنڈ اباؤٹ. نیوکلیئر فیملیز کی اب میں وضاحت کرتا ہوں. نیوکلیئر فیملیز جو ہیں دے آر بیسڈ آن میرٹل ٹائز, whereas the extended family is a much larger social unit based on blood ties among 3 or more generations. اب یہ آ گیا فرق between a nuclear family and an extended family. Extended family جو ہے وہ کم از کم 3 ایک جنریشنز پر مشتمل ہے. اس میں آپ بات کر رہے ہیں 100-50 لوگوں کی کم از کم. اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 2 بچے اور میاں بیوی. سو وہ جو ٹپکل اسمال سائز فیملی ہے اس کو کہتے ہیں نیوکلیئر فیملی. نیوکلیئر فیملی کیسے بنتی ہے, وہ میرج کے تھرو بنتی ہے. اب نیوکلیئر فیملی کا سمپل کرائیٹیریا یہ ہے کہ 2 لوگوں کی شادی ہوئی اور ان کے بچے ہوئے. سو شادی کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے, جو یونین ہے, اور اس سے جو بچے ہوئے ہیں وہ ایک نیوکلیئر فیملی ہے. اب میرے بہن بھائی اور میرے والدین جو ہیں وہ بس نیوکلیئر فیملی ہے میری. اور جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے اس میں جو ہیں وہ 3 جنریشنز آ جاتی ہیں. اب 3 جنریشنز میں آپ دیکھیں کہ اب میں اگر اپنی 3 جنریشنز میں جاؤں تو دادا, پھر دادا کے ہوئے اگر 6 بچے تو 3 پھوپھیاں, 3 میری مدر کی سائڈ سے 3 خالائیں, اور پھر چاچے, اور پھر تائے, اور پھر ماموں, یہ سارے مل کے اب یہ دوسری جنریشن بن گئے. پھر تیسری جنریشن میں میرے باپ کی سائڈ سے کازن, میری ماں کی سائڈ سے کازن. اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوئی آپ اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کریں تو آئی ایم آلسو شیور کہ آپ کو بھی آپ کے جو ہیں وہ ڈیجٹس وہ 100 تک تقریباً پہنچ جانا ہے, یہ نمبر 50 to 100. سو 3 جنریشنز جو ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ان سارے ریلیٹیوز کا شمار ہوتا ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین این ایکسٹینڈیڈ فیملی اینڈ اے نیوکلیئر فیملی. Now we'll look more closely at the nuclear family. Nuclear family کا یہ ہے کہ a 2-generation family formed around the marital union. اب اگر ہم وہی جنریشنز میں اس کی بات کریں تو ایکسٹینڈیڈ فیملی کا تو یہ ہے کہ کم از کم 3 جنریشنز ہیں. نیوکلیئر فیملی از اونلی 2 جنریشنل, 2 جنریشنز, ایک خاوند اور بیوی ایک جنریشن سے ہیں اور ان کے بچے دوسری جنریشن سے ہیں. So that's it. Nuclear family بن گئی. پھر while a part of bigger family structures, nuclear families remain autonomous and independent. اب اگرچہ نیوکلیئر فیملی جو ہے وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی جزیرے پر رہ رہے ہیں. وہ بھی ایک ان کا بھی بڑا خاندان ہے جو نیوکلیئر فیملی میں لوگ رہتے ہیں.
اور جو نیوکلیئر فیملی کی ڈیفینیشن ہے وہ باقی لارجر فیملی کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, مگر ان کا جو انٹریکشن ہے وہ ایک حد تک ہے. مطلب وہ انٹریکشن اتنا نہیں ہے کہ جی پراپرٹی بھی جو ہے یا بزنس بھی جو ہے وہ اکٹھی ہی ہونی ہے, وہ جو گھر میں پیسہ آنا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی ڈویژن ہونی ہے, وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی ایک ہی گھر میں رہنا ہے. سو اس میں جو نیوکلیئر فیملی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ونس اے ویک لارجر فیملی کو ملے, وہ اسپیشل موقعوں پر صرف ملے, عید کے دوران صرف ملے, یا اگر وہ کہیں اور ہی رہتے ہیں تو وہ 4-5 سال فیملی کو نہ ملیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ٹائز کٹ آف ہیں ود دا ایکسٹینڈیڈ فیملی. اٹ جسٹ مینس کہ دے آر انڈیپینڈنٹ فرام the larger family, from the responsibilities and obligations of everyday life. ان میں اتنی اسپیس ہے بٹوین این ایکسٹینڈیڈ فیملی اینڈ اے نیوکلیئر فیملی. سو دس basically shows to you that while it doesn't mean that the extended family and nuclear family have been cut off, at the same time there is a gap, a kind of a space between them. اب اس کے بعد جو بات ہے نیوکلیئر فیملیز کی وہ یہ ہے کہ زیادہ تر نیوکلیئر فیملیز آر فاؤنڈ ان سوسائٹیز ود گریٹسٹ اماؤنٹس آف جیوگرافک موبلٹی. اب اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نارملی دیکھیں کہ جی نیوکلیئر فیملیز زیادہ کون سی سوسائٹیز میں کون سے کلچرز میں ہیں, تو یو ول نوٹس دیٹ ان ایریاز میں جہاں پر جیوگرافک موبلٹی زیادہ ہے, جہاں پر آسانی سے اٹ از ایبل family is able to travel and cover great distances to find job opportunities, to be able to move from one location and settle down and establish residence in another location, and یہ geographic mobility جو ہے وہ زیادہ ہے, تو ان علاقوں میں نیوکلیئر فیملیز پر زیادہ ایمفیسس ہے. ان کلچرز میں نیوکلیئر فیملی زیادہ ایزیلی ایگزسٹ کر سکتی ہیں, بیکاز اٹ ڈزنٹ مین کہ ایک بار گئے تو ہمیشہ کے لیے گئے, سو بیٹر اسٹک ٹوگیدر. ایک یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ جیوگرافک موبلٹی ہے, آنا جانا ہو سکتا ہے, سو اٹ از پاسبل کہ آپ لارجر فیملی کے ساتھ بھی لنک رکھیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی تھوڑی سی اسپیس بھی کریٹ کر لیں. جیوگرافک موبلٹی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس یہ آپشن ہے, سو اٹ میکس اٹ ایزیئر ٹو ہیو اے نیوکلیئر فیملی. آلسو یہ جیوگرافک موبلٹی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ یو نیڈ ٹو موو ٹو میک منی, ٹو یو گاٹن اے جاب سم ویئر ایلس, اینڈ آپ کے جو جیوگرافک موبلٹی جو ہے وہ آپ کو موو کرنا پڑے گا. جیوگرافکلی آپ کو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے گا ان آرڈر ٹو میک منی, in order to to make a living. So اس میں بھی ان کیسز میں بھی نیوکلیئر فیملیز جو ہیں وہ زیادہ پائی جاتی ہیں. اب نیوکلیئر فیملیز are encouraged by industrialization and technology but are evident in foraging societies also. اب اس میں یہ ہے کہ نیوکلیئر فیملیز جو ہم بات کر رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں, اس میں ایک تو زیادہ تر جو ہیں انڈسٹریلائزڈ کنٹریز میں نیوکلیئر فیملیز بہت ہیں, بٹ انٹرسٹنگلی فارجنگ سوسائٹیز میں بھی نیوکلیئر فیملیز جو ہیں وہ اکثر پائی جاتی ہیں. دا انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نوٹ ہیئر از دیٹ نیوکلیئر فیملیز کین, اٹس ناٹ نیسسری کہ وہی علاقے جہاں پر جیوگرافک موبلٹی یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹمز ان اربنائزیشن کا پروسیس جو ہے اور اکنامک اپرچونیٹیز جو ہیں اس کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر جو جا رہے ہوں, اور سہولت بھی یہ موجود ہو کہ لارجر فیملی کے ساتھ عید کے موقع پہ اسپیشل موقعوں پہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے, وہاں پر ہی نیوکلیئر فیملیز چھوٹی فیملیز کا رجحان ہو. دیٹ از ناٹ نیسسریلی دا کیس. If you recall, we had also spoken about the foraging societies, the food collectors, those 500,000 people or so currently, and 10,000 years ago, many more people who were also
very geographically mobile. جب فوڈ کلیکشن کرنی ہو and you have to track down animals and find vegetation where you can find it, تو پھر ٹریول کرنا لازمی ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. اب اس طرح کے لوگ بھی دے کین ناٹ افورڈ کہ جی 15,000 لوگ جو ہیں وہ موو کریں. سو بائی ڈیفینیشن دیز پیپل ٹینڈ, فارجنگ سوسائٹیز آلسو ٹینڈ ٹو موو اراؤنڈ ان ویری اسمال گروپس ٹو ہیو اسمالر یونٹس آف فوڈ کلیکشن. فوڈ کلیکشن کے لیے جو نیوکلیئر فیملی کا سائز ہے وہ آئیڈیل ہے, پرفیکٹ ہے. تھوڑا سا کھانا ملا پیٹ بھرنے کے لیے, انف رہا فار اے نیوکلیئر فیملی. 100-150 لوگوں کے لیے تو ون نیڈز اے ہیل لاٹ آف کلیکشن آف فوڈ, نیڈ ٹو kill many animals to be able to feed more people. So there's a tendency to retain smaller family sizes, to live in nuclear families and in primitive societies. We're not talking about very sophisticated, hunting expeditions. ہم primitive societies کی بات کر رہے ہیں جو بو اینڈ ایرو سے ابھی تک شکار کر کے اپنی فیملی کا پیٹ پال رہے ہیں. سو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہاں پر بھی نیوکلیئر فیملیز ہیں. اب اس کے علاوہ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں ویئر ریسورسز آر اسکیئرس, نیوکلیئر فیملیز ریٹین انڈیپینڈنس اینڈ آر دا بیسک کلیکٹنگ یونٹ. اب یہی میں کیری اوور کر رہا ہوں, وہ جو آپ کو میں پریمیٹیو سوسائٹیز کی مثال دے رہا تھا, اس میں ایک اور جو کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر کھانے کی کمی ہے اور ریسورسز کی کمی ہے وہاں پر فیملی یونٹ جو ہے وہ نیچرلی ایک اکنامک ایفیشنسی کے لحاظ سے بھی اٹ میکس سینس ٹو ہیو اسمالر فیملیز. اینڈ اس لیے اسمالر فیملیز جو ہیں امنگس دا انیویٹ فار ایگزامپل, امنگس دا کونگ فار ایگزامپل, یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک اسمال فیملی سائزز میں بلیو کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح کے کینیڈا, جس طرح کے جاپان, جس طرح کے جرمنی, جس طرح کے اور ممالک جہاں پر انڈسٹریلائزیشن کے پروسیسز ایڈوانس سٹیج پر ہیں, اسی طرح کونگ اور انیویٹ جو ہیں یہ لوگ بھی نیوکلیئر فیملیز میں بلیو کرتے ہیں. اب اس کے برعکس جو اگزامپل ہے وہ ہے ایکسٹینڈیڈ فیملیز کا, یعنی کہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دا فرسٹ تھنگ از دیٹ بلڈ ٹائز آر مور امپورٹنٹ دین ٹائز آف میرج. اب اس میں بیسکلی یہ ہے کہ آن دا ادر سائڈ, آن دی ادر ہینڈ, اب جو ایکسٹینڈیڈ فیملی جو یعنی کہ زیادہ جنریشن سے زیادہ تعداد لوگوں کی ایک فیملی میں شامل جو ہوتی ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی میں, وہ جو ان کا لنکیج ہے آپس میں وہ میرج کے ذریعے نہیں ہے, وہ دیٹ از تھرو بلڈ لائنز. وہ یہ ہے کہ جی پردادا کے پردادا سے پھر دادا سے جی والد سے بیٹا. سو یہ بلڈ کا رشتہ ہے, اس میں میرج ٹائز جو ہیں وہ آگے جا کر ان دا جنریشنز اٹ از پاسبل ان ویریس کلچرز ویئر پیپل ڈو میری امنگسٹ کزنس, تو پھر میرٹل ٹائز بھی ہو سکتی ہیں, بٹ primarily when you are looking at a kinship system you are looking at bloodlines, you're looking at lineages, so you are not focusing on marriage. Now extended families can be patrilineal or matrilineal. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم اس کو پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں کہ جی سسٹمز, کنشپ سسٹمز تو پیٹرلینیل بھی ہو سکتے ہیں, میٹرلینیل بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی اس کی ورائٹیز ہیں which we have already discussed. بٹ یہ ہے کہ اس میں جو فوکس ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی کا, ہو سکتا ہے آپ فادر سائڈ آف دا فیملی پر زیادہ زور دیں, ہو سکتا ہے آپ مدر سائڈ آف دا فیملی پہ زیادہ زور دیں. سو یہ آپ کے کلچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر جو دا اینتھروپولوجیکل ایٹلس آف 1967 has noted that 46 out of 862 societies as having some form of extended family organization. اب یہ بھی ایک ایٹلس, یہ کچھ لیٹ 60s میں جب نیا کلچرل اینتھروپالوجی کا شعبہ جو تھا وہ اسٹیبلش ہو رہا تھا, تو ورلڈ اسکیل پر اسٹڈیز ہوئی تھیں. تو میں ان اسٹڈیز کو میں آپ کو مثالیں دوں گا فرام کرنٹ
circumstances, but کئی مثالیں it's good to get examples from a few decades earlier also, because these types of examples show to you that anthropology جو ہے اس کی اسٹڈی جو ہے وہ اس کا ٹائم فریم کتنا لارج ہے. اگر آپ ویسے اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو اگر if one says talks about population, اب میں اگر آپ کو 1970 کا کوئی فگر ایسٹیمیٹ کوٹ کر دوں کہ جی پاکستان کی پاپولیشن یہ ہے, تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو 40 سال پرانی بات ہے, اب تو سچویشن بہت بدل گئی ہے. مگر جب آپ اینتھروپالوجی اینڈ کلچر کی بات کر رہے ہیں تو کلچرل پیٹرنز جو ہیں ان کو بدلنے میں خاصا ٹائم لگتا ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سینچریز اینڈ سینچریز. اگر آپ کو یاد ہو, وی آلسو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن سیولائزیشن, سو وی آر ٹاکنگ اوور thousands and thousands of years. سو وہاں پر 30-40 سالوں کی پرانی اسٹڈی جو ہے اس کی ابھی بھی اہمیت ہے. سو اس میں جو یہ اینتھروپولوجیکل ایٹلس ہے 67 کا, اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ a majority of families around the world do recognize کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کا میکنزم ہے اور ضروری ہے اور ان کی لنکیج ہے. اینڈ دس از ایزی بیکاز لائک وی سیڈ ارلیئر کہ جی نیوکلیئر فیملی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یو کٹ آف ٹائز ود دا ایکسٹینڈیڈ فیملی. سو دس کین بی اے سائملٹینیس لنکیج, بٹ کوئی نہ کوئی جو ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ لنکیج جو ہے وہ کریٹڈ رہی ہے اینڈ ہیز بین ان فوکس اکراس دا ورلڈ. And I would think کہ ابھی بھی one could make such a statement about this year کہ ابھی بھی extended families جو ہیں in various forms or the other in various cultures around the world. I mean, you can talk about the Indian culture which has 1 billion people. You can talk about the Chinese culture which has another 1 billion people. That's already 2 billion people. You can talk about the Muslim culture, that's another 1 billion people across the world. We have, all of us, we think that extended family جو ہے اور extended family ties جو ہیں وہ ضروری ہیں. چاہے ہم شادی کر کے اگر اکیلے بھی رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, بٹ جو لارجر فیملی ہے اس کو لوگ نہیں بھولتے. سو یہ لنکیجز جو ہیں یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی آرگنائزیشن کی لنکیجز رہتی ہیں, سوشل کلچرل لیول پر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز ماڈرن ڈے فیملیز. ماڈرن ڈے فیملیز میں کچھ اپنی چیزیں ہیں وچ ون شوڈ لک ایٹ. ایک تو یہ ہے کہ ماڈرنائزیشن اینڈ اربنائزیشن have seen progressive movement towards nuclear family structures. یہ تو بات جو ہے میں آپ سے آلریڈی کر چکا ہوں تھوڑی سی. اس میں یہ ہے کہ بیسکلی جو اربنائزیشن کا پروسیس ہے, جو ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہے, اس میں اس کی وجہ سے there has been a big impact on the types of families that exist. I mean, in current, if you look at current society, اگر آپ اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں تو آپ یہ نوٹس کریں گے, اگر آپ اپنے والدین سے پوچھیں یا ان کے والدین سے پوچھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جنریشنز, 1-2 جنریشنز کے اندر ہی جو ریزیڈنس کے پیٹرنز ہیں وہ بدل گئے ہیں. جو رجحان ہے, فوکس ہوتا تھا پہلے ایکسٹینڈیڈ فیملی کی جو امپورٹنس ہوتی تھی وہ جو ہے اوور ٹائم ڈکریز کر گئی ہے. جو ان کی لیول آف اتھارٹی ہوتی تھی وہ ڈکریز کر گئی ہے. زیادہ انڈیپینڈنس کی طرف فیملیز جو ہیں وہ والدین کے مشورے اور ان کے رولز کے تحت چلتی ہیں. یہ جو ایک رجحان ہے یہ فیئرلی کامن ہے اور یہ اکراس دا ورلڈ ایویڈنٹ ہے مختلف کلچرز میں. آئی مین اس میں کنزرویٹو کلچرز بھی شامل ہیں. اس میں جس طرح جاپنیز کلچر ہے جو کہ بہت امپورٹنس دیتا ہے آن ایکسٹینڈیڈ فیملی نیٹ ورکس, آن لنکیجز, ٹریڈیشنل لنکیجز. وہاں پر بھی ماڈرن فیملیز میں جو نیوکلیئر فیملیز کی طرف جو رجحان ہے وہاں پر بھی ایویڈنٹ ہے. اب دس ہیز سوشیو کلچرل implications and I mean it indicates that culturally there must be some phenomenon, کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئیں گی جو کہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور ان کے اثرات جو ہیں وہ انکریج کر رہے ہیں
نیوکلیئر فیملی کے فینومینے کو. اب اس میں جو ایک تو اثرات جو کہ واضح ہیں اور کلچرل اینتھروپولوجسٹ ان کو اہم سمجھتے ہیں وہ ہیں اربنائزیشن کا پروسیس, وہ ہیں ماڈرنائزیشن کا پروسیس. جیسے سرکمسٹانسز دنیا میں بدل رہے ہیں, اربنائزیشن ہو رہی ہے. اربنائزیشن ایسا فنامنا ہے جو کہ دیہی علاقے کو بھی افیکٹ کرے گا اور شہری علاقے کو بھی افیکٹ کرے گا. شہری علاقے کو اس طرح افیکٹ کرے گا کہ دیہی علاقے سے وہاں سے لوگ شہر میں آ جائیں گے. شہر اور دیہی علاقہ ایسا افیکٹ ہوگا کہ وہاں کے جو باشندے ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے دے ول موو ان ٹو دا سٹیز. سو سٹیز میں اربن پاپولیشن آ گئی ہے. اب اس کے وہ اپنے کلچرز کو لائیں گے, اپنے سرکمسٹانسز کو لائیں گے, ان کی پاپولیشنز موو ہوں گی ان ٹو دا سٹی. دس obviously has an effect on culture. Urbanization کی وجہ سے جب لوگ آتے ہیں بائی ڈیفینیشن تو ٹولیوں میں لوگ ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں کم ٹریول کرتے ہیں, اور جاب اپرچونٹی بھی اگر کھلے گی تو وہ ایک بندے کے لیے کھلے گی. ہو سکتا ہے اس کی بیوی بھی یہاں پر آ کے کام کوئی شروع کر دے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسمال پاکٹس آف اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اب ان پاکٹس آف اپرچونٹیز میں زیادہ تر نیوکلیئر فیملی کو چانس ملتا ہے. اینڈ یہ جو اربنائزیشن کا پروسیس ہے اب آہستہ آہستہ ہر ملک میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی رورل سوسائٹیز جو ہیں ان کی اسٹرینتھ پاپولیشن وائز ڈمینش کر رہی ہے, اور مائگریشن ہو رہی ہے آف پیپل آف دا ینگر جنریشنز ان ٹو دا سٹیز. This is the phenomena of urbanization, something that deserves consideration and deserves to be highlighted in much greater detail. But for now, I mean, one can just make this, this particular observation کہ جی urbanization جو ہے وہ facilitate کرتی ہے اور encourage کرتی ہے the process of maintaining nuclear families as opposed to extended families. یہ مطلب نہیں کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے ٹائی کٹ ہو گئی ہے بالکل, مطلب لوگ دیہی علاقوں میں واپس بھی جاتے ہیں. اب آپ عید کی مثال لے لیں, عید پہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو واپس اپنے گاؤں وغیرہ جاتے ہیں عزیزوں سے ملنے. سو ایکسٹینڈیڈ فیملی تو ہے, گفٹ ایکسچینج بھی ہوتا ہے, سینٹیمنٹل ویلیوز بھی ہیں, فیلنگز بھی اٹیچڈ ہیں ٹورڈز دا لارجر فیملی. بٹ وہ جو سینس آف ڈپینڈنسی ہے مطلب وہ خاصا کم ہوتا ہے, اور یہ اٹانومس ایک یونٹ ہوتا ہے جو یہاں پر نیوکلیئر فیملی اپنی مینٹین کر رہا ہے, اس کا اٹانومس یونٹ ہوگا. سو دس از اے پروسیس جو اربنائزیشن اور ماڈرنائزیشن, ریزلٹنگ ماڈرنائزیشن, انڈسٹریلائزیشن, دیز پروسیسز ہیو افیکٹڈ اینڈ انکریجڈ نیوکلیئر فیملیز ٹو بی فارمڈ not only in our country but in many countries around the world. And اب یہ ہم جنرلی اس کو ایک لارجر اگر گروپنگ کا ایگزامپل دیں تو ان ڈیولپنگ کنٹریز جو کہ بہت سے ممالک ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جی ابھی یہ ہائیلی انڈسٹریلائز نہیں ہے, یہ ڈیولپنگ ملک ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ان ڈیولپنگ کنٹریز دس کوریلیشن از ناٹ نیسسری. Lack of employment security makes extended families serve as social safety nets. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہی میں نے ایک طرف تو پاکستان کی آپ کو مثال دی ہے, اب کئی ایسے ملک ہیں, برازیل کی مثال لے لیں آپ, ویتنام کی مثال لے لیں آپ, چائنیز کلچرز کی مثال لے لیں, اور ہمارے ملک میں بھی یہ مثال آپ کو ایویڈنس اس طرح کے لوگوں کی مل جائے گی جہاں پر اربنائزیشن کا پروسیس تو ہوا ہے مگر اس سے یہ نیسسری نہیں ہے کہ جی ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ہے وہ اس سے لنک ٹوٹ گیا ہے اور بالکل نیوکلیئر فیملی ہوئی ہے. اکثر کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب اربنائزیشن ہوتی ہے تو ایک بندہ آتا ہے, پھر دوسرا بندہ آتا ہے, پھر تیسرا بندہ آتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ کر کر کے آدھی فیملی جو ہے وہ یہاں پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے ایک اربن سینٹر میں. تو یہ بہت سے ممالک میں, برازیل میں اس پہ بالخصوص خاصی اسٹڈیز ہوئیں, اینڈ انہوں نے کمپیئر کیا ویسٹرن نارتھ امریکہ میں شکاگو کے اندر اربنائزیشن کے پروسیس کو اور برازیل کے پروسیس کو,
اینڈ دے سو کہ جی جو ڈیولپنگ کنٹری ہے وہاں پر ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ہے وہ شہر میں بھی آ کر رہ سکتی ہے. سو یہ کچھ ایک انٹرسٹنگ سی کانٹرڈکشن تھی. آئی تھاٹ کہ یہ میں آپ لوگوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں, اگین ٹو شو یو دا کمپلیکیٹڈ نیچر آف cultural anthropology. And in these modern societies that are in the developing world, where extended families are still present, whether it be in parts of Pakistan, whether it be in Rio de Janeiro in Brazil, whether it be in parts of African cities, or in places in China where cities have extended families. These extended families serve as social safety nets. They provide a sense of security to people کہ اگر خدا نہ خواستہ نوکری, وہ شہر تو آ گئے ہیں, نوکری جو ہے وہ 3 مہینے میں چھٹی ہو گئی ہے, تو پھر بیوی بچے کا پیٹ کیسے پالیں؟ تھرو دا ایکسٹینڈیڈ فیملی نیٹ ورک. اب انڈسٹریلائز شہروں میں, یہ انڈسٹریلائز ملکوں میں یہ فنامنا کم ہے. ڈیولپنگ کنٹریز جہاں جاب سیکورٹی اور امپلائمنٹ اپرچونٹی کا جو معاوضہ ہے وہ بھی کم ہے, وہاں پر ایکسٹینڈیڈ فیملی شہر میں بھی آ جاتی ہے. سو دیز آر دا ویریس cultural contrasts that interest cultural anthropologists, and these are issues that are very much evident in real life and concern the family and concern marriage, the idea of marriage. And having introduced you to some of these basic complications and issues and functions that are of relevance within cultural anthropology, I take leave and I will see you inshallah next time. Khuda Hafiz.